बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, रब की ज़ात से यही उम्मीद और यही तवक्को और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त खुशबाश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। ज़िंदगी प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं रानी खान के साथ, और आप सबको दिल की तह गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद, दुआ सलाम कबूल कीजिएगा। उम्मीद है कि जैसे आप लोगों को हंसता मुस्कुराता और अच्छी सेहत के साथ छोड़ा था, उससे और ज़्यादा बल्कि दुगना आप लोग अच्छी सेहत और मुस्कुराहट के साथ इस वक्त वापस आ रहे होंगे। अक्सर ज़िंदगी में हम सोचते हैं कि फ़लाना काम नहीं हो रहा जी, और ये काम हम कर रहे हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। मतलब हम लोग फ़ौरन जो है ना नेगेटिव थिंकिंग की तरफ हम चले जाते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि सोच अपनी अच्छी रखा करें और साफ़ रखा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो कि आपको अमाल पर भी नहीं मिलता, और जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो हमेशा अच्छा सोचा करें, अल्लाह पाक बेहतर करता है, और जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है वो एक इम्तिहान समझकर आप लोग जो है उसको पास करने की कोशिश किया करें। जैसे कि हम लोग अक्सर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग हमेशा तैयारी करते थे कि जी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसके लिए भी हमें तैयार होना है, हिम्मत से काम हम लेते थे और हर तरह की मुमकिन हम कोशिश करते थे कि हम पास हो जाए। तो ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फिर वो इतनी बराबर भी बात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फलाने बंदे के पास ये सब कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं है। हमेशा ये सोचा करें कि उस बंदे को देने वाली ज़ात और आपको देने वाली ज़ात बिल्कुल एक है। अगर वो उसको दे सकते हैं तो वो आपको भी दे सकते हैं, लेकिन उसको देकर आज़मा रहे हैं और आपको ना देकर आज़मा रहे हैं। प्रोग्राम ज़िंदगी में हम हमेशा उन कपल्स की बात करते हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, जो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, जो कि काफ़ी जगहों पे घूम के फिर के और थक हार के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि औलाद हमारी किस्मत में नहीं है, या ये नेमत हमारी किस्मत में नहीं है। देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह की है, अल्लाह पाक इस आजमाइश में जिसको डालता है वो दे देता है। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये एक वसीला आपके लिए हो सकता है। अगर आप दुनिया जहां घूम के आए हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो और आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि यही आपकी वो मंजिल हो जिस पर, यही वो रास्ता हो जिस पर आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना हो। तो इस पर हम इस प्रोग्राम में हम हमेशा उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी लाइफ से, आपकी इनफर्टिलिटी या डिफरेंट जो ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेट हो, तो वो हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए एज़ यूजुअल हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, छोटी मैं उसको नहीं कहूँगी लेकिन मेरे से छोटी है देखने में बाकी डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ है जी। सबसे पहले तो उनको प्रोग्राम में वेलकम, उसके बाद जो है फिर प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। देखा ना, मैंने कहा ना मेरे से छोटी, तो कैसी खिलखिला उठी है नहीं, मैं आपसे छोटी तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि देखने में लगती है, देखने में लगती हूँ तो कितना खुश हुई है। देखिए मतलब ये होता है ना कि आपको अगर कोई एक लफ्ज़ अगर आपको अच्छा बोल दे तो उससे आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप खुश हो जाते हैं, अंदर से आपको एक खुशी फील हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम दूसरों को भी अच्छे अल्फाज बोलें, अच्छे जुमले अपनी ज़ुबान से अदा करें, तो मेरे ख्याल से हमारी लाइफ भी ईजी हो जाती है। अगले बंदे को भी थोड़ी सी अगर वो पल दो पल की खुशी मिल जाती है तो उससे किसी का क्या जाता है। कहते हैं ना, गुड़ ना दें गुड़ जैसी बात कह दें, गुड़ जैसी बात है। तो ये आपका अखलाक जो है ना, मोमिन का अखलाक जो है वो बहुत आला होना चाहिए बेशक। तो बीइंग द मुस्लिम और बीइंग द अच्छा इंसान होने के नाते हमारे पास इखलाक ही होता है, और इखलाक में अच्छी गुफ्तगू भी सबसे पहले मैटर करती है। और वो पंजाबी च कहते ये ज़बान को खोते थे भी बल दी ते घोड़े ते भी बल दी बेशक। तो और वैसे इसी से रिलेट एक और भी है कि ये जो आपकी ज़ुबान है ये एक बंद दुकान की मानद है। जैसे दुकान का ताला खुलता है तो पता चलता है कि अंदर सोना है या कोयला है, तो बिल्कुल वैसी ये ज़ुबान भी होती है कि जब आप खोलते हैं बात करने के लिए तब जाके पता चलता है। बिल्कुल, ये ज़ुबान ही हमें बताती है कि हम लोग, हमारे ख़ानदान की अक्कासी करती है, हमारी शख्सियत की, हमारी मतलब बैकग्राउंड कि कहाँ से हम सरवाइव कर रहे हैं तो ये ज़बान, बस इसीलिए तो कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी हो सब्र कर लेना चाहिए, बड़ों का एहतराम, और कोई बात हो जाए तो इग्नोर कर देनी चाहिए। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है।
صبر کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا جہاں پہ آپ کو لگے کہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بات کرنی چاہیے. بالکل ہر جگہ پہ صبر نہیں، ہر جگہ پہ صبر نہیں چلتا. یہ بھی ایک ہے کہ مشکل ٹائم ہے بچوں کے لیے اسپیشلی جی سم ٹائم اپنے رائٹس لینے کے لیے بولنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صبر کی طاقت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں اس پہ تو ظاہر سی بات ہے پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم لوگ جذبات میں آ کر اپنا بدلہ کسی سے بھی لینے کے بارے میں جو ہے بڑی جلد بازی کر لیتے ہیں، اگلے بندے کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی ہم اس کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے اس کا شاید ازالہ اس سے ہو جائے. لیکن پتہ ہے جب ہم اوپر والی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں نا سارا کچھ، تو وہ پھر جو اگلے بندے کو سزا دیتا ہے وہ شاید کہ ہمارے دی ہوئی سزا سے کئی زیادہ اللہ کے اوپر جب بہت سارے معاملات چھوڑ دیے جاتے ہیں نا تو اللہ میاں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے بندے کو کیسے چھوڑ دے. بالکل ایسے ہی. چلیں اب مجھے یہ بتائیں آپ کا پورا ہفتہ کیسا گزرا ہے؟ میرا آج کل پورا ہفتہ بڑا بیزی گزرا اور بڑی ساری مٹھائیاں کھائیں. اس ہفتے میں نے 2 کلو وزن بڑھا لیا، جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں کم کر رہی تھی، کم کیا پھر بڑھا لیا مٹھائیاں کھانے کی وجہ سے. ہمارا آج بھی ایک بیبی آیا تھا، 13 سال بعد ہوا. میرے موبائل میں ویڈیو موجود ہے. تو اللہ نے 13 سال بعد ان کو دیا بیٹا، اور جو کہ 6-7 ماہ کا تھا، اور وہ لے کر آئے میرے پاس، اور ساتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا بھی لے کر آئے. اور یہاں پہ نہیں لے کے آئی؟ یہاں پہ نہیں نہ لا سکی کیونکہ میں بہت گھوم کے آیا ہوں گھر سے. کوئی بات نہیں، ہم ویٹ کر لیتے اس کا، لیکن آپ لائی نہیں ہے تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا. دیکھیں وزن آپ کا بڑا ہی اسی لیے کہ آپ نے ہمارے بغیر کھائی ہے. وہی نا، بلکہ اب میرے دانت میں بھی میٹھے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. بس آپ یہاں پہ کہہ دیں گے آپ اگلی بار لے کے آئیں گی، یہ دان کا درد اور وزن آپ کا خود ہی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا. ہاں بس میں لے کے آؤں گی، آئی پرومس. اللہ کرے کہ اگلے ویڈنسڈے کو ہماری کوئی اور ماشاءاللہ سے خوشخبری آ جائے، اور کیک بھی کوئی لے کر آئے. وہ پھر سارا وہ لے کر آئیں گے، بلکہ میں اپنے سٹینو کو کہہ دیتی ہوں. چلے جی، نہیں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ان کی تکلیف دور کر دیں دانت کے درد کی، دانت کے درد کی بھی، اور ان کا وزن بھی کم کر دیں. کوئی بات نہیں، اگلی بار ہم اپنا وزن بڑھا لیں گے. بالکل یہی بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے خوشی ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی. یہی بات ہے نا رانی کہ آج وہ کپل آیا اور وہ اتنی مجھے دعائیں، میرے بچوں کو دعائیں دے رہے تھے. تو دیکھیں زندگی میں بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، صحت، رشتہ دار، پیسہ، گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ وہ واٹ ایور جو بھی، لیکن اولاد ایسی نعمت ہے نا کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تکلیف وہی لوگ جانتے ہیں جو بے اولاد ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد کرے جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو. اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے وسیلہ بنائے تو میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہوں، اور ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ایک اچھی کوشش کر سکتی ہوں. شفا اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ آج تک اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا. جس بھی پیشنٹ پہ کیس پہ ہاتھ رکھا ہے، پوری فوکس، پوری ذمہ داری. میں سمجھتی ہوں کہ میرے پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے کسی کے گھر میں خوشی دینی ہے. یہ وہ کرنے والی پھر بھی وہی ذات ہے. بے شک. لیکن جب ایک بندہ 13 سال 10 سال 7 سال کا ترسا ہوا ہوتا ہے تو وہ بڑی امید لگا کے آتا ہے. بالکل. تو جب میں وہ پرسکرائب کر رہی ہوتی ہوں نا دوائیاں، تو میرے ہاتھ ایسے ایسے کام یہاں پہ یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. ہاں، تو میں کہتی ہوں یا اللہ میں تو اپنے علم، ناقص علم جو بھی میرا ہے اس کے مطابق لکھ رہی ہوں دوائی. آئی ایم لیفٹی تو میں دوائی لکھ رہی ہوں، لیکن اس میں شفا ڈالنے والا آپ ہی ہو. آپ نے مجھے وسیلہ بنایا. یہ کوئی پنڈی گھیب سے چلتا ہے، کوئی فتح جنگ سے چلتا ہے، کوئی مظفر آباد سے آتا ہے، کوئی انگلینڈ سے آتا ہے، کوئی دبئی سے آتا ہے. تو اتنے دور دور سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آتے ہیں، تو آپ ہی ان کو رستہ بتاتے ہو نا. اللہ میاں ہی رستہ بتاتا ہے. جب اللہ میاں رستہ کسی کو بتاتا ہے تو اللہ میاں اگر ہم دونوں کو ایک پیج پہ گٹھا کیا ہے، ان کو دوائی تک اور میرے تک پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دے. اور بڑی خصوصی دعا کرتی ہوں. بالکل ایسے ہی. سم ٹائم تو اکثر میں اپنے پیشنٹس کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ آپ نے میری دوائی شروع کرنے سے پہلے، میرا کورس شروع کرنے سے پہلے
آپ نے 2 نفل پڑھ کے حاجت کی دعا کر کے اللہ میاں سے دعا کر کے پھر شروع کرنی ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات کو لے نہیں واقعی میں یہ اصل میں پتہ ہے ایسے معاملے میں آپ کو اگر ذرا سی بھی روشنی نظر آتی ہے نا تو ایک بندے کو نا ایک آس لگ جاتی ہے کہ نہیں اللہ پاک کبھی بھی اپنا رحم کر سکتا ہے مجھ پر، اللہ پاک کبھی بھی میرے پہ مہربان ہو سکتا ہے. بالکل. اللہ میں آپ کے پروگرام سے رانی یہ کہوں گی کہ جو لوگ IVF کروا کے مایوس ہو جاتے ہیں، مطلب IUI یا IVF ایسی چیز ہے جو کروانے کے بعد لوگ کہتے ہیں بس یہ حرف آخر تھا جو ہو چکا ہے، جس میں ہم سکسیس نہیں گئے ہیں، تو اب ہم دنیا میں کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو ہومیا ایک ایسی میڈیکیشنز اور پروڈکٹس ہیں کہ جو آپ کو جا کے IVF پہ کے مایوس لوگوں پہ ہی تو جا کر کام کرتے ہیں. بالکل. اور ہمارے پاس تو پیشنٹ اس صورت میں آتا ہے جب ہر طرف سے تھک چکا ہوتا ہے، ہار چکا ہوتا ہے، واپس تو آتے وہ ہیں. ہمارے پاس آتا ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ ہم نے نا ہومیوپیتھی کو جو ہے ہم نے بالکل لاسٹ آپشن رکھا ہوا ہے. لاسٹ آپشن اگر اس کو ہم زیادہ تر لوگ جو ہے سطح پر اس کو پریزائی نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی ہارڈ ورک نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی اگر ہم ان چیزوں کو یا اس میڈیسن کو اگر ہم لوگ فرسٹ پریورٹی میں رکھیں، چلیے فرسٹ میں بھی نہیں، ہم فرسٹ اٹیمپٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد سے بھی ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم سیکنڈ لے لیتے ہیں، تھرڈ لے لیتے ہیں، اس کے بعد سے یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے نا کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے. بہت دیر سے ڈاکٹر ارشاد کالر سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گپ شپ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کس نے کال کیا ہمیں؟ جی میں نے ڈاکٹر افشا سے بات کرنی بچوں کے بارے میں. جی آپ بات کیجئے، ڈاکٹر افشا سن رہی ہیں. السلام علیکم میم. السلام علیکم. کون کہاں سے میرے ساتھ بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے کون بول رہی ہیں میری بہن؟ میرا نام نازیہ ہے. نازیہ. کیا مسئلہ میرے بچے؟ وہ میم بچوں کا مسئلہ ہے، وہ نا پہلے میری بیٹی ہوئی تھی تو شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں نا، 7 ماہ کی بیٹی پیدا ہو کے فوت ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد بیٹا ہوا ہے، وہ بھی 2 ماہ کی ہو کے بیٹا زندہ فوت ہو گئے ہیں. اس کے بعد 3 مسکیرج ہو گئے. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا بیٹا؟ 15 سال. 15 سال ہو گئے. اچھا آپ اسلام آباد میں ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرے پاس آئیں یا جو بھی، آپ کی کزن میرج تو نہیں ہے؟ جی جی کزن میرج ہے. بیٹا فرسٹ آف آل آپ نا ایسا کرو کہ اپنے جو بھی ہارمونل ٹیسٹ پریویس جو آپ نے کروائے ہوئے ہیں وہ آپ مجھے واٹس ایپ کرو. میں آپ کی اگر ہیلپ کر سکی تو میں ضرور کروں گی. کسی ڈاکٹر اور کی طرف مجھے ریفر کرنا پڑا میں آپ کو ریفر کر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ پہلے آپ اپنے ٹیسٹ رپورٹس میرے ساتھ شیئر کرو، اس کے اکارڈنگ پھر آپ کے ہسبینڈ کے اور آپ کے ٹیسٹ اگر اس مطابق آئے کوئی ٹریٹمنٹ آپ کی باڈی پہ سوٹ کرتا ہوا تو ضرور ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. اور یہ بہت کامن مسئلہ ہے کزن میرج میں، بچوں کا ڈیتھ کرنا، بچوں کا پری میچور پیدا ہونا، ابارشن ہونا. تو یہ جتنے بھی کزن میرج ہیں، کزن میرج میں ایشوز ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ کو فرسٹ بیبی میں یا سیکنڈ بیبی میں ہوتے ہیں تو آپ ضرور اپنے دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کروائیں اور ٹیشوز کراس ٹیسٹ لازمی کروائیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہسبینڈ کا بیفور پریگننسی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو ایسے ہارمونل انجیکشن یا میڈیکیشنز دی جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے پارٹنر سے ملتا ہے اور پھر جو پریگننسی ہوتی ہے انشاءاللہ اچھی سیف اینڈ ہیلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کام ڈاکٹرز کا بتانے کا ہے. اب میجورٹی ڈاکٹرز اتنی ڈیپ میں جاتے نہیں ہیں، آپ کی چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرتے. تو یہ پھر بیٹا یہ آپ کو 4 یا 5 دفعہ ابارشن کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ دکھائیں مجھے تو میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں انشاءاللہ. اسلام آباد میں ہے تو پنڈی میں پچھلے 27 سال سے میں بیٹھی ہوں. آپ آ جاتی تو ابھی تو میری بیٹی کا 14 سال کا بچہ ہوتا. جی میم میں نے ابھی آپ کا لائیو پروگرام دیکھا ہے نا، میں نے 1 دن پہلے بھی دیکھا، 1 دفعہ پچھلی دفعہ دیکھا تو میں نے کال کی ہے کرنی تھی، پھر میں نے نہیں کی تو میں نے کہا چلے اگلی دفعہ کروں گی نا انشاءاللہ. تو ابھی میں نے اللہ تعالیٰ دیکھو کوئی اچھا ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے انسان کی اچھائی کے لیے بھی، اور کوئی برا کا ٹائم بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ بہانہ بنا دے
جی تو انشاءاللہ آپ آئیں پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے میم، شکریہ شکریہ. تھینک یو. چلیں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور ڈاکٹر سے چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, جی، پھر بریک واپس لے آتے لیں. ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب دیکھنے والوں کو. آپ اس وقت زندگی پروگرام میں واپس اپنے زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں, اور کے2 ٹی وی سے آپ بالکل لائیو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اکثر لوگ جب کال کرتے ہیں, یہ تو جیسے کہ ابھی ہماری کالر آئی کہ فرسٹ ٹائم ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے وزٹ کرنا ہو تو ایک تو آپ کو افشا میڈیکل سینٹر کے واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے, وہ آپ نوٹ کر لیں. جو ہمارے فرسٹ ٹائم دیکھنے والے ہیں, جو ریگولر دیکھتے ہیں, ان کے پاس تو نمبر کال بھی کر ڈیفینیٹلی سکتے ہوتا ہیں, ہے. واٹس ایپ پہ بالکل بھی جا جی, سکتے ہیں. آپ کال کر لیں. کال اگر پک نہیں ہوتی یا رسپانس آپ کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب کہ اس وقت وہ بزی ہوں گے. آپ میسج چھوڑ دیا کریں واٹس ایپ پہ, وہ آپ کو رپلائی کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایڈریس جو ہے وہ ڈاکٹر افشا ہمیشہ کہتے ہیں پنڈی میں 2 ہی چیزیں تو مشہور ہیں, ایک افشا اور ایک پھر میں اور ایک پھر ڈاکٹر افشا. نہیں, ایک ڈاکٹر افشا اور ایک افشا میڈیکل سینٹر. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں افشا میڈیکل سینٹر ہے. اپنے اگر وزٹ کرنا ہو تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن وزٹ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ ضرور لیا کریں تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں. اور یہ نمبر ہم بتاتے ہیں اسی لیے ہے تاکہ اگر آپ کو کہیں رستے کی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ پوچھ لو. وہ تو ویسے آپ کو میپ پہ بھی نظر آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کو وہاں سے تسلی نہ آ رہی ہو, کیونکہ مجھے بھی بعض اوقات میپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, مجھے پتہ ہی لے کے جا رہا ہوتا ہے, گوگل باجی کہاں لے جاتی ہے بندے کو. اور بعض اوقات ڈیسٹینیشن کچھ اور ہوتی ہے, آپ کو سٹاپ وہ کہیں اور کر دیتا ہے. تو یہ چیز اس میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس لیے بھی ہے اور اپوائنٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہو کہ آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہو تو آپ جانے سے پہلے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کال کر کے اپوائنٹمنٹ ضرور لیا کریں, اور پھر جو دن یا جو ٹائم آپ کو ملتا ہے اگر پاسبلٹی آپ کی بنتی ہے تو اسی ٹائم اور اسی ڈیٹ پہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جا سکیں. کیونکہ یہ اسی لیے ہوتا ہے کیوں ڈاکٹر افشا ہمیشہ کہتی ہیں کہ 15 دن پہلے تک بھی پیشنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ویٹ کرتے ہیں. تو وہ صرف اسی لیے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ 15 دن تک وہ ویٹ کر رہا ہے اور وہ پھر اس دن آ رہا ہے اور اس دن پھر آپ بھی آ جاؤ تو پھر وہ ناانصافی والی بات ہو جاتی ہے, اور پھر وہ مکس اپ ہو جاتی ہے چیزیں. مطلب آپ کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے, اسٹاف کو بھی ہینڈل کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے, اور جو 15 دن 20 دن سے ویٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں. اور جو پھر پروگرام کے تھرو آپ لوگوں کو ڈاکٹر افشا ہمیشہ کہتی ہیں کہ اپنے ٹیسٹ اور اپنی جو رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کیا کریں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ رپورٹس وغیرہ چیک کر لیتی ہیں, اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہہ دیتی ہیں کہ فلانا ٹیسٹ آپ کروا کے وہ میرے ساتھ شیئر کر لیں, یا آپ وزٹ کر لیں, آپ آ جائیں, یا آپ کو اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ کروا لیں. تو یہ اسی لیے آپ سے کہتی ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ پراپر جو بھی آپ کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں وہ آپ ضرور شیئر کیا کریں. جیسے کہ ہماری کالر نے کہا ہے کہ اتنے مطلب یہ بڑے تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں ایک ماں کے لیے اسپیشلی, کہ اپنے بچوں کو وہ اس طرح سے یا تو زندہ پیدا ہو کر وہ ان کو پھر ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے, یا پھر 5 ٹائم اور یا پھر مس کیریج ہو جائے. تو مطلب ایک ماں کے لیے ویسے تو نارملی ہم کہہ دیتے ہیں جی کون سا وہ ہے, بس اللہ کی دین تھی ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اولاد اللہ کی طرف سے ہے, اللہ پاک دیتا بھی ہے اور واپس بھی لے لیتا ہے, لیکن وہ تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ ایک الگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے یا کچھ جو ہے وہ جینیٹک ایک پرابلم ہوتی ہے, تو اس کو آپ لوگ ٹریٹ کیا کریں. اس کے لیے بالکل آپ بے فکر ہو کے مت بیٹھا کریں, اگلی بار کا آپ ویٹ نہ کیا کریں. دیکھیں اب ادھر اگر ان کا مجھے نام نہیں یاد رہا کون تھی, نازیہ تھی ہمارے ساتھ. ہاں نازیہ تھی ہمارے ساتھ, اب اسلام آباد سے یہ کال کر رہی تھی. تو ادھر اگر ان کا کزن میرج تھی اور فرسٹ ابارشن ہوا تھا, جب فرسٹ ان کا بیبی ڈیتھ کیا تھا, تو ڈاکٹر کو ان کو بتانا چاہیے تھا, ڈاکٹر کو فرسٹ آف آل ان کے ہسبینڈ کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی روٹین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سوری ٹو سے کہ بھی میں تو بڑا ڈیپلی دیکھتی ہوں اپنے پیشنٹ کو, بڑا انالائز کرتی ہوں اور اسپیشلی اللہ سے دعا کر کے شروع کرتی ہوں. تو یہ ہم روٹین میں اپنے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ لائٹ لیتے ہیں, اچھا ابارشن ہو گیا ٹھیک ہے, کازز وجہ نہیں ڈھونڈتے, وجہ نہیں دیکھتے بھی آیا یہ بچی ہے اور اس کو یہ پرابلم ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. تو پلیز خدارا بہت سارے گھر ہماری وجہ سے بچ سکتے ہیں اور بہت سارے گھر ہماری وجہ سے اجڑ بھی سکتے ہیں. بالکل. تو ایسا جو ہے نا کہ ڈاکٹر کی بہت بڑی ذمہ داری, ایک مسیح کا اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہوا ہے,
تو بہت ذمہ داری ہوتی ہے آپ کا ایک میٹھا بول یا آپ کی تھوڑی سی توجہ اور ذرا غور سے ایک پیشنٹ کے ٹیسٹ یہ وہ کوئی چیز دیکھنے سے آپ اسے اچھا گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، تو کیا پتا ایک بچی کو 5 ٹائم اس تکلیف سے نہ گزرتی. بالکل. تو یہ تھوڑا سا کائنڈلی سب ڈاکٹرز کو تو میں نہیں کہوں گی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں، بس دوائی لکھو تے پرچی پکڑو، دوائی لکھو. ہمارا یہاں پر بیٹھ کر کسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ شاید اس لیول تک وہ پہنچ نہیں پاتے، یا شاید اس کو ڈائگنوز ٹھیک سے وہ نہیں کر پاتے، یا شاید کہیں پہ ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں کرتے یا وہ صحیح نہیں کر رہے. پیشنٹ کو تو اپنی باڈی کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوتا، تو ہمارا فرض ہے بینگ دا ڈاکٹر سم ٹائم پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے. گائیڈ کر بھی دیتے ہیں ڈاکٹر، اور پیشنٹ نہیں ہماری بات مان رہا ہوتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب اللہ کے ہاں ہم کھڑے ہوں تو ایٹ لیسٹ ہم سرخرو تو ہونا کہ ہم نے یہ بات یا یہ کام اپنے کام کے ساتھ ایمانداری جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹرز کی اس سے بات آئی ہے تو میں یہاں پہ اس وقت ہم چھوٹے تھے لیکن ہماری فیملی میں ہی یہ اس طرح کا ایک ایشو آیا تھا، اور مجھے یاد آیا ابھی کہ ڈاکٹرز کی ہم غفلت کی بات کر رہے ہیں. ایک پیشنٹ تھی، وہ مطلب ایسی پریگننسی ان کو تھی، ان کا ایک بیبی ہو گیا تھا، ان کو پھر یورین کا پرابلم تھا، تو جو ان کا پیٹ جو تھا وہ ویسی کہ ویسی رہا. تو جی ان کا جب الٹرا ساؤنڈ کرایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یورین کا پرابلم اب بیچ میں آ رہا، تو انہوں نے کہا جی دوسرا بیبی ہے وہ رہ گیا ہے اندر. اچھا جی، وہ الگ سے پھر اتنی مشکل اس فیملی کو ہوئی تھی، اتنا ان کو پرابلم ہوا تھا. پھر مطلب حیران تھے کہ ایک بیبی کی ڈیلیوری ہو گئی ہے تو دوسرا بیبی کیسے رہ گیا ہے. وہ پھر جاتے جاتے مطلب اتنا وہ زیادہ وہ کشیدگی کی طرف وہ حالت جا رہی تھی، اس ڈاکٹر کی طرف وہ فیملی گئی تھی کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہمارے پیشنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ کسی اور ڈاکٹر کے ہاں انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا. تو میرے کہنے کا جو مطلب ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ٹھیک سے اگر اپنے اس جو اللہ پاک نے آپ کو ایک ذمہ داری دی، اگر آپ اس کو سمجھو، پھر جا کر تیسرے ہاسپٹل میں جا کر جب ان کا وہ ٹریٹمنٹ کرایا تو انہوں نے کہا جی بیبی کا کوئی چکر نہیں ہے، بیبی ایک ہی تھا جو ڈیلیور ہوا ہے، ان کو اب یورین کا پرابلم وہ رکا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کا جو ہے نا یہ حالت اس طرح سے اتنی، ورنہ آن دا اسپاٹ ہی اگر ان کو یورین بیگ لگ جاتا تو ٹھیک ہو جاتی، وہ نارمل ہو جاتی. تو یہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. اور ایک اور کیس اسی طرح کا تھا کہ میں بھی، آپ ڈاکٹر ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں، اسی طرح سے پریگنینسی میں ہی ان کو جو ہے وہ شاید بلیڈنگ کا وہ ہوا تو جی ڈاکٹر نے کہا یہ مس کیریج ہو گیا ہوا ہے، اور مطلب چھوڑ دیا. 6-7 مہینے گزرنے کے بعد پھر جا کر جو ہے ان کو دوبارہ سے جب چیک اپ کروایا تو کہا جی بیبی تو آپ کا ہے 6-7 منتھ کا ہے. تو مطلب اس حد تک بھی کچھ ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو کہ مس گائیڈ کرتے ہیں، ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے پھر وہ کافی زیادہ حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں، فیملی بھی پھر وہ پریشر میں آ جاتی ہے. تو اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہر بندہ ٹھیک سے سمجھے، جیسے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ ڈیپلی اپنے پیشنٹس کو دیکھتی ہیں، تو اگر اسی طرح سے ہر ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیپلی دیکھنا شروع کر دیں اور ہر پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کریں اور ڈاکٹر کو صحیح انفارمیشن دیں. رانی پچھلے 2019 سے پہلے تو خیر ٹوکن لے کر لوگ باہر دروازہ بھی بند کرنا، گیٹ ہاسپٹل کا بند کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن میں نے 2019 سے ڈیلی کا بس 5 پیشنٹ دیکھتی ہوں. میں صبح 9 سے 2 بجے تک بیٹھتی ہوں اور اس 9 سے 2 بجے کے درمیان صرف 5 سے 6 پیشنٹ دیکھتی ہوں. صحیح، مطلب میں ٹائم ہی اتنا کم، مطلب اتنے پیشنٹس کو دیتی ہوں کہ جن کو میں پراپر آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ آرام سے تسلی سے دیکھ لوں، ان کی سمٹم دیکھ لوں، پھر ان کو آگے یہ دیکھ لوں کہ آیا میرے سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں. صحیح، بالکل. تو ظاہر سی بات ہے ایمانداری بھی اسی چیز میں ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتے، تو ویسے ہی مطلب آپ پیشنٹ کا جو ٹائم ہے نا وہ ویسٹ نہ ہو جائے، وہ باؤنڈ نہ ہو جائے، آپ کے پاس باؤنڈ نہ ہو اور آپ خود نہ باؤنڈ نہ ہو جائیں، اور پھر کل کو خدا نخواستہ آپ سے ان کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو، کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ 10 پیشنٹ آپ کے پاس سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو 11واں بھی ادھر سے ٹھیک ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اگر
10 لوگوں کو ہم دوائی دیتے ہیں، میرے خیال میں وہ اسی دوائی سے 8 لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 نہیں ٹھیک ہوتے. ان کا اللہ میاں نے لکھا ہی ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر عائشہ میرے پاس ایک کوشچن بھی ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے، بہت زیادہ یعنی کہ لڑکیوں کو وہ پرابلم ہوتا ہے، اس کا میں نے پوچھنا تھا آپ سے، اور بلکہ مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے لازمی پوچھنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گی. پی سی او ایس آئی تھنک ان کو کوئی پرابلم، انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پیریڈ جو ہے تقریباً 2 مہینے سے ان کو نہیں ہو رہے. درد ان کو ہوتے ہیں، مطلب سمٹمز ویسے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو ہوتے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ ویٹ بھی بڑھ رہا ہے. ویٹ کا نہیں، ویٹ کا تو کچھ بتایا نہیں ہے، لیکن یہ بتایا. ایج کتنی ہے؟ ایج اباؤٹ 30. اچھا، ان کا یہ ہے کہ پی سی اوز کا جیسے آپ بات کر رہی ہیں پولیکل سسٹل اووریز ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ یوٹرس میں بن جاتی ہیں پانی کے ببلز. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جب بن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیریڈ یا تو بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یا سٹاپ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے فرسٹ آف آل ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ان کو کہ فرسٹ آف آل بولیں کہ بھی آپ الٹرا ساؤنڈ اپنا کروا لیں، ایک ابڈومنل کا پورا اسکین آپ کا ہو جائے تو اس کے مطابق پھر آپ کو آگے ایڈوائز کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر سسٹ بن رہی ہے تو پھر ہماری بہت ساری میڈیکیشنز ہیں جو سسٹ کو ختم کرنے کے لیے دیں گے، پیریڈز آنے کے لیے نہیں دیں گے، سسٹ کو ختم کرنے کے لیے دیں گے. سسٹ ختم ہوگی پیریڈ نیچرلی آٹومیٹکلی وہ پھر ہو جائے گی، چونکہ ظاہر سی بات ہے نیچرلی ایک پروسیس ہے، وہ بلاکیج ہوا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے. بس شاید یہی مشورہ میں نے بھی دیا تھا ان کو. تو نہیں دیکھیں نا، وہ تشخیص تو کریں نا. بالکل. اچھا، اور اگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ میں سسٹ نہیں آتی، فائبرائڈز نہیں آتی، تو پھر وہ اپنے ہارمونز پرولیکٹین، تھائرائڈ، ٹی ایچ ایچ، پرولیکٹین وغیرہ، ایف ایس ایچ، ایل ایچ وغیرہ کے ٹیسٹ کروائیں، روبیلا آئی جی جی کا ٹیسٹ کروائیں. صحیح، بہت زیادہ. کالر میرے کو لاؤ پھر میں کالر سے بات کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میرا نام یاسمین ہے. میری بیٹی ہے، اس کو 1 سال ہو گیا شادی کو. جی. اب تک اس کا بچہ نہیں. تو ہم لاہور سے ہیں، تو آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ میرے سے کیسے رابطہ کریں؟ آپ فون نمبر آ رہے ہوں گے اس پہ، واٹس ایپ پہ، یا ابھی کال کر کے نا آپ ٹائم لے لیں یا اپنا سارا پرابلم ڈسکس کر لیں. میم رقیہ ہوئیں گی، میم سدرا ہوئیں گی، اور کافی سٹاف میرا بیٹھا ہوا ہے جو سارے نمبرز اس وقت دیکھ رہا ہے. آپ ان سے بات کر لیں، پھر آپ سے کرتے ہیں. باقی لاہور میں بھی میں وزٹ بھی کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ تھوڑا ڈسکس تو کر لینا کہ واٹس یور پرابلم، اینڈ دین میں آپ کا کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. میں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا تھا. سوری، میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹی خود آپ سے ملے. ہاں جی بالکل بالکل. جو پیشنٹ یہی آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ جو آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہے ہیں نا، آپ اس کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے، اور اس پر آپ کال کر لیں تو تصویر کھینچ لیں. اچھا، اس نمبر کی آپ جو جی آپ کا کلینک وغیرہ. سوری، لاہور میں کلینک کوئی نہیں ہے؟ نہیں، لاہور میں میں بیٹھتی ہوں پی سی میں، تو آن لائن میرے پیشنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اپنا نمبر اینڈ رجسٹریشن کروائیں گے، پھر آپ کو ایک کال یا میسج ریسیو ہوگا جی، پھر آپ کی اپائنٹمنٹ ریزرو ہوئے گی نا. اور ویسے یہ فرائیڈے کو اور تھرسڈے کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مہینے میں 1 ٹائم ہوتا ہے، لیکن ابھی تو کوئی شیڈول نہیں ہے. آپ پہلے فون پہ رابطہ کر لیں، پوری ڈیٹیل بتائیں. آپ کا پرابلم اگر سالویبل ہے تو پھر آپ کو اکوموڈیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، نہیں شکریہ جی، بہت تھینک یو. چلیں، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نمبر اپنے پاس ضرور نوٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، باقی آپ اگر لاہور سے ہیں تو آپ کو پھر کانٹیکٹ کر لیا جائے گا، ادروائز پھر آپ کو پنڈی آنا پڑے گا. چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. اپنے کہیں جانا نہیں ہے. جی ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں مطلب جو کہ ظاہر سی بات ہے، بعض اوقات لینگویج پرابلم ہو جاتی ہے.
یہ بڑا مسئلہ ہے. بہت اچھا پرابلم ہوتا میری ہے. تو نا رانی زبان ہی خراب ہو گیا, نہ میری کوئی اردو کی سمجھ آ رہی ہے, نہ میری پنجابی کی سمجھ آ رہی ہے, نہ میری پٹواری کی, نہ میری انگلش. وہ مکس ہو گئی یہ چیز اس طرح ہوگی نا اس کہ پہ ہر پیشنٹ میرے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں بات کریں. چل اب دیکھتے ہیں کہ کون سی زبان میں بات کرنی پڑے گی. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی اللہ کا شکر. کون ہے, کہاں سے ہیں میری بہن؟ میں زیبا ملتان سے بول رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک انفارمیشن آپ سے لینی تھی کہ نا میری دوست ہے, اس کا آپریشن ہوا تھا, اس کو اسسٹ تھی. اچھا تو سسٹ تھی. وہ اس کی 29 سال عمر تھی تو اس کا آپریشن ہوا تھا, تو تقریباً 10 سال ہو گئے اس بات کو. تو اچھا. ڈاکٹر جو تھی وہ خورشید راجہ تھی, یہ ادھر ہاسپٹل ہے نا شفا ہاسپٹل اسلام آباد. جی 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 ڈاکٹر خورشید راجہ تھی گائنیکولوجسٹ, جنہوں نے اس کا آپریشن کیا تھا شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اچھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ مجھے پہلے بتائیں کہ اس کا اسسٹ انہوں نے بند کی, تو اس نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی میں نے تجھے 16 سال کی لڑکی بنا دیا. تو کیا ڈاکٹر صاحب ایسے ہو سکتا ہے؟ 16 سال کی لڑکی بنا دیا. اچھا ڈاکٹر کا نمبر اس کا ہمیں بھی دیں. یہ میں بھی سن کے حیران ہو گیا. یہ اس کا آپریشن اور ڈاکٹر خورشید راجہ نے کیا. اچھا چلیں وہ نا جو ان کا پیپر ہوتا ہے نا, وہ ڈسچارج سلپ ہوتی ہے جو, وہ اگر آپ شیئر کریں نا میرے ساتھ, تو اس کے اوپر پوری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا چیز کا آپریٹ کیا ہے اور کیا ہم نے ان کو. ہاں ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی انہیں سہولت ہم نے دی ہے یا جو بھی چیز ہم نے ریموو کیا اووریز میں سے یا یوٹرس کے اندر سے سسٹ ریموو کیا, فائبرائڈ یا چاکلیٹ سسٹ وغیرہ, تو وہ ڈاکٹر آپریشن کے بعد یا آپریشن سے پہلے پوری ڈیٹیل لکھتا ہے. تو وہ پیپر جب آپ کسی نیکسٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو اس کو بیک ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ نا اس نے مجھے وہ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کی عمر تقریباً 42 ہے, 42-3 ہے. تو وہ خود بات نہیں کرتی, مجھے کہتی ہے آپ بات کر کے پوچھ لیں. تو شادی تو کر سکتی ہیں نا. تو بچے تو ویسے بھی دیکھیں 16 سال کی لڑکی کو بھی بچے اللہ نے دینے ہیں, اور 32 سال کی بھی عورت کو اللہ نے بچے دینے ہیں, اور 42 سال کی ضرورت نہیں ہے. جس مرد سے وہ شادی کر رہی ہے آلریڈی اس کے 3 بچے ہیں, اس نے بیوی کو چھوڑا ہوا. تو بس ٹھیک ہے, پھر اپنا گھر بسائے, یاشی کرے, چل کرے, ہمیں بھی بلانا اپنی شادی پہ. جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ شادی کر لے. ہاں بالکل کریں شادی, ڈول ڈمکوں کے ساتھ کرے, ساتھ ہمیں بھی انوائٹ کرنا. اچھا جی نہیں دیکھیں وہ مطلب شادی جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے, کہتے ہیں میں نہیں بات کر سکتی, آپ پوچھو. تو کر سکتی ہیں. دیکھیں کسی بھی عورت کا اگر سسٹ کا آپریٹ ہوتا ہے تو وہ میریڈ لائف اپنی نارمل گزارتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ڈاکٹر وہ کہہ رہی ہے کہ یوٹرس میری انہوں نے نہیں نکالی, انہوں نے میری سسٹ کو آپریٹ کر کے بند کیا. تو یہی بات ہے نا کہ سسٹ ریموو کی ہے, یہ ایک نارمل چیز ہے, ایک رسولی ہوتی ہے جو انہوں نے نکال دی ہے, تو وہ اپنی میریڈ لائف بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتی ہیں. وہ شادی کریں, وہ شادی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی بہت باقی شکریہ کال آپ کرنے کا. شادی کریں ان کی, اللہ تعالیٰ ان کا نصیب اچھا کرے, اور ہمیں بھی بلائیے گا شادی پہ. اسلام آباد سے ہی بول رہی ہیں. صحیح ہے. باقی آپ میرے واٹس ایپ نمبر ہے 0333513948 اور 0300513948. آپ کوئی بھی اپنے جو وہ ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ پریویس ہیں یا جو آپریشن کروایا ہے وہ ڈسچارج سلپ جو ایک ڈاکٹر ریٹن لکھ کر دیتا ہے کہ میں نے اس چیز کا آپریشن کروایا یا یہ چیز میں نے ریموو کی آپ کی یوٹرس میں سے یا پوری یوٹرس ہی ریموو کی ہے, تو وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہیں ان پیپرز میں, تو آپ وہ ضرور شیئر کر دیں, تو اس میں میں پھر آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی عورت کا, بہت ساری خواتین سن رہی ہیں کہ سسٹ کا آپریشن ہوتا ہے یا فائبرائڈز کا آپریشن ہوتا ہے, تو اس کے بعد اگر کوئی پیچیدگی ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ڈاکٹر کی کوئی غفلت سے یا کچھ بھی. لیکن یہ ہے کہ ان کی میریڈ لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ اپنی میریڈ لائف بڑی ہیلدی
اور اچھی گزار سکتے ہیں. اور اس میں بھی پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر سسٹ یا فائبرائڈ آپ کی اندر ہے یوٹرس میں تو پھر اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کو ریموو کرنے اگر کہیں باہر اس پہ ہے تو پھر وہ صرف اور صرف سسٹ یا جو فائبرائڈ ہوتی ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے. آپ کی جو کیا اسے کہتے ہیں یوٹرس ہے وہ ریموو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ڈیپینڈ آف کنڈیشن پہ ہوتا ہے. اس وقت آپ کے ٹیسٹ کیا بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں کیا چیز آتی ہے, سسٹ اپر پورشن میں ہے, لوور پورشن میں کیا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا سائز کیا ہے, یہ ایسے ہی ہے. تو یہ مطلب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بس فوراً کہہ دیتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ بڑی ایزیلی ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یوٹرس آپ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ 90% سکسیس ہے, 98%, اور پولیکل سسٹل اووریز تو 1-1.5 مہینے میں ایسے چٹکیوں میں ٹھیک ہوتی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ فوراً جو ہے وہ ایلوپیتھک کی طرف, کیونکہ گھبراہٹ میں ہمیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہائی یہ تو کوئی بہت سیریس کنڈیشن ہماری ہو جائے گی, خدا نخواستہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ, تو ہم فوراً آپریٹ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم آپریٹ کرا لیتے ہیں. آپریٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ ویسے بھی ریموو ہو سکتی ہے. ویسے بھی 2 سے 3 پیریڈز آئیں تو بچیوں کے ساتھ آن آف ایشین عورتوں کی بنتی رہتی ہے اور ختم ہوتی رہتی ہے. تو اگر ہم مطلب ٹریٹمنٹ کی طرف سب سے پہلے آئیں تو آئی تھنک کہ کافی, اور جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ آپریٹ کراتے ہیں تو اس میں اور بھی کافی زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. کالر ہیں جی, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عالم خان بات کر رہا ہوں, ضلع خوشاب, تحصیل نورپور تھل, گاؤں آدی کوٹ سے. اچھا, گھر کا ایڈریس بھی بتائیں نا, ہم نے آنا ہے آپ کی طرف. کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی باجی ڈاکٹر اشفا سے بات کرنی ہے. جی اشفا بول رہی ہوں میں. جی بولے میرے بھائی پیارے. باجی صاحبہ گالی جا ہے جی, کی کہہ رہے ہو؟ ساری شادی کو تھی گئے 25 سال. اچھا, ٹھیک ہو گیا. ساری اولاد کو نہیں. تسی انج کرو, میری بیوی ساری اولاد کو نہیں. اچھا, اللہ خیر کرسی. تے تسی میری جڑی بیوی ہے وہ میرے چاچے نے دی ہے. اچھا, کزن نے. جی ہاں, تو اس تو بعد میں اپنے ٹیسٹ کروائیں لاہور سی ایم ایچ, تو اتو میری رپورٹ ٹھیک آئی ہے. اچھا, تسانی رپورٹ ٹھیک ہے. جی ہاں, میری رپورٹ ٹھیک آئی ہے. اس تو بعد میری بیوی نے رپورٹ بھی ٹھیک ہے. اچھا, تسی انج کرو, جڑا نمبر میں بولنی تھی انڈے ٹھیک ہو, پیریڈ ٹائم پہ آنا آئی. اچھا, پیریڈ ٹائم تے آنے. جی ہاں, ڈاکٹر آکنے تو ٹھیک ہو, ہوں 25 سال ٹھیک ہے, ساکو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دینا پیا. اللہ خیر کرسی. تسی انج کرو نا, اپنے ٹیسٹ رپورٹس واٹس ایپ نمبر ٹی وی تے جڑا نظر آنا پیا نے وہ نوٹ کر لو. جی ٹھیک ہے, تے اس نمبر تے کال کرو نا ہونی, تے تسیاں نو ساری ڈیٹیل دے دینے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. باقی اللہ خیر کرسی. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی, کانٹیکٹ نمبر آپ کو افشا میڈیکل سینٹر کے اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, وہ آپ نوٹ کر لیں, اپنے پاس رکھ لیجئے. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے, جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو وزٹ کرنا چاہیے, جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے پراپر, تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں. اور افشا میڈیکل سینٹر کا ایڈریس جو ہے وہ راول پنڈی میں ہے, اور سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں. آپ وہاں جا کر, لیکن جانے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ وہاں جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کے پاس پریویس رپورٹس ہوتی ہے, کوشش کیا کریں کہ جو نمبر ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی رپورٹس وغیرہ وہاں شیئر کریں, یا آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی اگر کوئی اپنی رپورٹس وغیرہ شیئر کرنا چاہتا ہو, یا کوئی ایسا بھی ہمارا کالر ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات وہ یہاں پر کال کرنے سے شائع ہوتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے اپنی پرابلم, اسپیشلی ایسے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس وقت جو نمبر ہم بتا رہے ہیں, جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, اس پہ آپ کال کر کے وہاں پر اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. پھر آگے سے جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر یہاں پہ کال نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے راستے سارے بند ہیں. وہ راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے, آپ وہاں جا کر اپنی پرابلم جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو یقیناً کہ فوراً وہاں سے رسپانس آپ کو مل جائے گا. تو اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ بیماری جو ہے یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی, یہ اللہ کی طرف یہ ایک نیچرل ایک ہے. اور اس کا جیسے کہ آپ باقی بیماریوں کا آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, تو ویسے اگر خواتین کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے, اکثر اوقات خواتین کو بھی کافی پرابلمز ہوتی ہے, وہ مطلب بات کرتے ہوئے وہ ڈرتی ہے یا شرما رہی ہوتی ہے کہ میں یہ پرابلم ڈسکس کروں گی تو اگلا بندہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ یہ تو بہت زیادہ بیمار ہے.
या इसको तो हाई, इसको तो ये प्रॉब्लम और है। स्पेशली बहुत सारी बच्चियों को ये प्रॉब्लम सुनने में देखने में आती है जब वो न्यू मैरिड होती हैं, तो जैसे लकोरिया है बच्चियों को, या जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, उनको नॉलेज होती है लेकिन वो ससुराल में नहीं बताती कि ससुराल में बताया तो वो कहेंगे जी हाँ बीमार लड़की है और ये वो। तो बिल्कुल ये ऐसे बच्चियों ही को है। थोड़ा सा स्पेस दें, वो भी बेटियां हैं हमारी और बेटियां होती हैं, और बेटियां समझे उनको, हमारी बेटियों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह, तो वो बच्चियों को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उनका ट्रीटमेंट करवाएं, उनको ताने मेने ना दें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आप उनको ट्रीटमेंट कराएंगे तो जाहिर सी बात है वो कल को आपकी जिंदगी को भी आसान बनाएंगे, आपके घर को भी खूबसूरत बनाएंगे। अगर आप मतलब आप देखें जो बोगे वो काटोगे, आपने बहू को प्यार देना, बहू ने आपको प्यार देना। ऐसा ही है। मैं कहती हूँ दुनिया का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप प्यार करते हो और उसके जवाब में आपको वो प्यार ना मिले। बिल्कुल हम बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं, या एक दफा नेकी या अच्छाई कर लेते हैं, एक सूट ला देते हैं तो हम कहते हैं जी अस्सी ते बड़ा अच्छा है, लेकिन वो नहीं अच्छे नहीं, कंटिन्यू आप अच्छे ही रहे। बिल्कुल। और बच्चों में कोई गलती कोताही होती है तो वो दूर हो जाती है। पता है 100 में से कोई एक आध बंदी ऐसी होती होगी जो आपके एहसानों का बदला जो है या आपकी अच्छाइयों का बदला वो आपको अच्छाई से नहीं देती होंगी, लेकिन 90% आजकल की बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं, मतलब रिस्पेक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर औकात यहाँ पर अब हम इस पे बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग, चूँकि हमारा प्रोग्राम उस पे नहीं है लेकिन हम ख़वातीन बैठी हुई और ख़वातीन के लिहाज से ही हमारा जो है वो डिस्कशन हमारी होती है, तो अक्सर औकात हम कह देते हैं जी हमने सेपरेट रहना है, हमने एक साथ नहीं रहना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम जो है खिदमतें नहीं कर सकते, हम देखभाल नहीं कर सकते, हमसे बातें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली का मैं हमेशा से एक अगर नुकसान अगर कहीं पे हो तो वहाँ पर आप बैठ के ज़रा एक साइड पे नुकसान गिने और एक साइड पे उसके फ़ायदे गिने, तो मेरे ख्याल से जो कंबाइंड आप रहते हैं या जो आपके अच्छे रिलेशंस आपस में होते हैं ना तो उसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे। देखिए जब आप बीमार होते हैं तो वो चाहे अट्टा कट्टा बंदा ही क्यों ना हो, जब वो बीमार होता है तो उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। बिल्कुल। जब आपके बच्चे होते हैं तो उस वक्त आपको जरूरत होती है। घर में बहू जो ससुराल को तामुन करना चाहिए बच्चियों के साथ, डॉक्टर तामुन ससुराल छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर इसी बात पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। छोटे से ब्रेक वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है। जी वेलकम बैक। वापस आए हम छोटे से ब्रेक से और प्रोग्राम की तरफ हमने वापस रुख किया और वापस से आप सबको जो प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। डॉक्टर अफशा आजकल एक और प्रॉब्लम भी अभी मेरे माइंड में आ रही थी, इस पर लंबी डिस्कशन हो सकती है चूँकि एक बहुत हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अगर लोगों तक दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ख़वातीन के साथ डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसमें हमारे जब सुनते साथ ही हमारे आसान ख़ता हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में हम उसको कहते हैं जी यूट्रस का कैंसर। यूट्रस का कैंसर या ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर उसको कहते हैं या सर्विकल कैंसर उसको बोलते हैं। तो मतलब सुनते साथ ही कैंसर का जैसे ही लफ्ज़ आता है ना तो सुनते साथ ही हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पैरों तले से ज़मीन खिंच गई जब मैंने सुना है। रानी पिछले 25 साल से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ये कर रही हूँ, रिसर्चेज कर रही हूँ, रिसर्च सेंटर है हमारा जैसे कि, तो वो रिसर्चेज करने में हमने पिछले 7 से 8 साल में ऐसी एक मेडिकेशन, ऐसा एक फार्मूला तैयार किया है जो खाने से कैंसर के मरीज़ जो हैं, कैंसर के जो मरीज़ हैं वो उनके जो जर्म्स हैं कैंसर के सेल्स पैदा करने वाली जो ट्यूमर्स हैं ये वो किल होते हैं। तो ऐसी मेडिकेशन ईजाद की हैं हम लोगों ने, तैयार की हैं, मगबात हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं ये वो। ठीक है। तो वो तो एक है सिलसिला, लेकिन ये है कि सबसे पहले मैं औरतों में यूट्रस के कैंसर पे अगर बात करूं तो यूट्रस का कैंसर एकदम से नहीं हो जाता, ये मसलसल आपकी लापरवाही की वजह से आपको होता है। सही है। जब आपके मसलसल मिसकैरेज हो रहे होते हैं, एक मिसकैरेज हुआ विद इन 3 मंथ फिर आपने कंसीव कर लिया, मतलब देखें अगर किसी भी खातून का मिसकैरेज हुआ है तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने आप को मतलब कंसीव की तरह 8 महीने 6 महीने ना लेकर जाएं कंसेप्शन की तरफ। क्यों?
کہ بار بار کنسیو ہونا اور بار بار ابارشن ہونا، اور سم ٹائم آپ کو انسٹرومنٹ سے ابارشن کروانا پڑتا ہے، تو انسٹرومنٹ میں بھی کہ زنگ آلود اور وہ جی کچھ بالکل چیزیں ہیں جو ہم مختلف چھوٹے ہاسپٹلس میں نہیں لوگ ہائیجینک خیال رکھتے، جی بالکل، تو یہ عورتوں میں بہت بندے سے بندے کو، بندے سے بندے کو، عورت سے عورت کو وہ بالکل ایسے ہی ٹرانسفر ہو رہا ہے، یوز ہوتی ہے نا وہی چیزیں، کچھ جیسے کہ آپ نے کہا کچھ میں ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے، کچھ میں جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا. آپ یقین مانیں لٹرلی پرسوں بیٹھے بٹھائے نا میرے ذہن میں ویسی یہ چیز آئی ہے، یہ جو آپریشن کے جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں اس بارے میں سوچ رہی تھی. میں نے کہا بعض اوقات ہم لوگ مطلب باہر ایون کہ جو کوکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. جو چیز ہم گھر میں خود کرتے ہیں اس کا تو ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے صاف کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، اس کو کس چیز سے صاف کریں گے تو یہ اچھے سے صاف ہوگا، کس سے. باہر تو جتنے بھی ہیں وہ تو ہیلپر جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کو تو بس یہ ہوتا ہے جی بس ہم نے کام کر کے دینا ہے. ہاں، تو کیا وہاں پر پراپر صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ او ٹی کا جہاں تک میں بات کروں گی، آپریشن تھیٹر کا تو بہت کم خیال رکھا جاتا ہے. سرکاری لیول پہ تو نہ ہی سمجھو، پاویں میرے پیچھے ہی کوئی لگ جائے. نہیں یہ مطلب ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا، کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہوگا. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی بس جو سٹاف ہے وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں. بس میں کہتی ہوں کہ اپنا خیال خود رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس لیول تک نہ جائیں. تو یہ مطلب کینسر جو آتا ہے نا مسلسل، آپ یوٹرس کینسر یا بریسٹ کینسر، جب آپ کو دیکھیں عورتوں کو خود بھی اپنی میموگرافی کر سکتی ہیں اپنے بریسٹ کو فنگر سے اس کو پش اپ کر کے دیکھ کے کہ گلٹی کہیں پہ نہیں ہے، کوئی دبانے سے ہمیں پین تو نہیں آ رہی ہے وہ. تو یہ ہمیں 6 مہینے میں 1 سے 2 دفعہ لازمی. تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ مطلب پیریڈز آپ کو ہوتے ہیں اس کے بعد سے جب آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پھر آپ کو ہر مہینے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو اب تو کافی زیادہ آسانی جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگی، اویئرنیس جگہ جگہ ہر چیز کی. تو خواتین جو مس کیریجز کے بعد اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، اپنا بلڈ نہیں پورا کرتی، اپنا ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے، ایچ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، کیلشیم آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اور وٹامن D12 کی کمی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اگنور کرتی رہتی ہیں، اچھی ڈائٹ نہیں لیتی، تو یہ چیزیں پھر کینسر کے سیلز پیدا کرتی ہیں. بس اصل میں ہم جب تک اپنے آپ کو جو ہے وہ جب آپ گرتے ہو تو پھر آپ ہاسپٹل 90 لیول پہ ہم خود کو گراتے نہیں ہیں تب تک ہم ہاسپٹل نہیں جاتے، تب تک ہم اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے، نہیں سیریس لیتے. ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم میرے خیال سے ختم ہو گیا ہے جتنا مجھے اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ گڑی ہے لیکن وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، آپ کو وقت کے ساتھ جانا پڑتا ہے. ہم تو دوڑے ہیں، دوڑ کہاں رہے ہیں، 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کی کال کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی آن ایئر کہ ہمارا جیسے لاہور کے پیشنٹس کے لیے ہے، لاہور کے پیشنٹس کے لیے کہ بھی جس طرح میری وہاں پہ بھی ریکارڈنگز یہ وہ ہوتی رہتی ہیں، تو ہمارا 24 مئی کا جو ہے فرائیڈے کا لاہور کا ہے، تو کوئی بھی پیشنٹ لاہور کے اس سے اگر انفارمیشن لینا چاہے تو ہمارے اس نمبرز پہ رابطہ کر سکتا ہے. جو نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر افشا، تھینک یو سو مچ آپ کا یہاں پر آنے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اور آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ. چھوٹی سی بات اور کوئی بھی غلطی اگر ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.